अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरवत तबाड़ी आपके सामने फिर हाजिर खिदमत है। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कारिया कैसे बनी, मैं नात ख़ां कैसे बनी, मैं मुकर्ररा कैसे बनी। वो चीज़ें आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहली बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आप सबको भी मालूम है कि माँ की गोद बेहतरीन दर्सगाह है। अब हम उस गोद से क्या सीखते हैं, क्या अमल करते हैं, किस तरीके से ज़िंदगी के रास्ते बनाते हैं, लेकिन रब की मदद के साथ। इंसान कुछ नहीं है। जब तक रब से हम मदद नहीं मांगेंगे, हमें कोई चीज़ जो है वो सरायत नहीं कर सकती। तो मैं अपने बचपन को जब देखती हूँ तो अपनी माँ को उस्ताद कहती हूँ। फिर जब स्कूल में जाती हूँ तो अपने असातिज़ा को बहुत मिस करती हूँ, याद करती हूँ, जिन्होंने हमारी उंगलियाँ पकड़कर हमें स्टेज की सीढ़ी पर चढ़ाकर हमें वो कॉन्फिडेंस दिया, वो एतमाद दिया कि हम आज आपके सामने बैठकर उस कॉन्फिडेंस के साथ, अल्लाह की मदद के साथ आज मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ। टैलेंट जो है वो अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखे हुए होते हैं। आप ख़ुद उस टैलेंट को तलाश नहीं करती, आपके उस्ताद उस टैलेंट को तलाश करते हैं, वो आपको बनाते हैं। आज के दौर में भी मैं अपने तालिब इल्म साथियों से यही गुजारिश करूँगी कि आपने जो उस्ताद के करैक्टर को लेट डाउन कर दिया है, दोबारा से उस उस्ताद के लिए वो ताज़ीम, वो अदब, क्योंकि आपके रूहानी उस्ताद हैं। माँ तो आपकी ट्रेनिंग कर रही है, लेकिन जितना खौफ आपको उस्ताद का होता है और उस्ताद का कहना मानते हैं, वो चीज़ आपके अंदर जो है ना वो आनी चाहिए, और वो मेरे अंदर अभी तक मौजूद है। आज मैं अपने बचपन के उस्तादों की का तज़किरा करती हूँ तो उनकी शक्लें मेरे सामने जो है ना वो आती हैं। उसी हवाले से उस्तादों ने, जब मैं 7th क्लास में थी तो एक ऑडिशन पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की तरफ से जो है ना वो आया। अब ये लफ्ज़ हमारी न्यू जनरेशन के लिए इतना मुश्किल है कि अगर हम अपने प्रोग्राम को बताते हैं कि हम पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में प्रोग्राम करते हैं, तो वो सवाल करते हैं FM 101, FM 103, FM 104। तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे बच्चों में ये नॉलेज क्यों नहीं है कि जब कुछ नहीं था तो भाई खुदा था, खुदा ने ज़मीन बनाई, ज़मीन में चीज़ें आईं, तो सबसे पहला जो आपका मीडिया आया वो आपका रेडियो पाकिस्तान, जिसको हम आज भी लाहौर और दूसरे इलाकों में ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। ये वो मीडिया था। और दूसरा पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन। ये सब इन्होंने यहाँ से सहारे हासिल किए हैं, रेडियो से और इसी टीवी से। तो आज जो मीडिया जिस मकाम पे पहुँचा हुआ है, इसकी बुनियादें जो हैं वो ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, टीवी और रेडियो है। रेडियो में पहले ये होता था कि ग्रुप की सूरत में स्कूलों में जो है ना वो भेजा जाता था और कहा जाता था कि वहाँ से बच्चे जो है ना वो तलाश करके लाएं जो ड्रामा वॉइस हों, जिनकी आवाज़ें अच्छी हों। तो उसी सिलसिले में मैं भी आज आपसे जो है ना वो रेडियो की कहानी जो है वो आपसे शेयर कर रही हूँ कि रेडियो में हमें बुलावा आया। वहाँ पर हमारी प्रोड्यूसर थी सलीमा खानम। आज वो 80 साल से ऊपर जो है वो उनकी एज है और अभी तक अल्लाह ताला ने उनको हयात रखा हुआ है। और मेरा उनसे, जो मेरी पहली उस्ताद थी रेडियो की, उनसे अभी तक उस तरह ताल्लुक़ है कि जैसे उस्ताद के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए। हमारा ऑडिशन हुआ। ऑडिशन के बाद जो है ना हमें बताया गया कि भाई आपकी सिलेक्शन हो गई है।
اب اس سلیکشن میں ہوتا یہ تھا کہ ریڈیو ایک ایسا پروگرام ہمیں دیتا تھا کہ ایک خط کی صورت میں پیغام ہمارے گھر پر آتا تھا کہ آپ کو فلاں دن جو ہے وہ اس پروگرام کے لیے آنا ہے. ڈاکیہ آتا تھا، اس کے اوپر ہم سائن کرتے تھے اور سائن کر کے وہ واپس لے کے چلا جاتا تھا. پھر اس پروگرام کے جو پیسے بنتے تھے وہ پیسے آج آپ سن کر حیران ہوں گے کہ میں نے 7th کلاس میں ریڈیو کا پہلا پروگرام کیا اور 10 روپے کا ایک چیک ملا مجھے. جب میرے پاس 2-3 چیک جمع ہو گئے 7th کلاس میں تو میں نے ان چیک سے 20 یا 30 یا 40 روپے سے بینک میں جا کے اپنا اکاؤنٹ کھولا 7th کلاس میں. پھر 15 روپے ہوئے، پھر 20 روپے ہوئے. لیکن ریڈیو کی کہانی میں یہ ہے کہ ریڈیو ایک ایسا میڈیا تھا کہ میں نے وہاں پر ڈرامے، گانے، نعتیں، کمپیئرنگ، کوئی اپروچ نہیں تھی، کوئی سفارش نہیں تھی. اس وقت ٹیلنٹ کی پہچان تھی اور ٹیلنٹ کو بلایا جاتا تھا اور ٹیلنٹ ہی جو وہاں پر جو ہے پروگرام پیش کرتا تھا. کچھ یاد ہے یہ کس زمانے کی بات ہے؟ سن کیا تھا یہ جی 1974 کی میں بات بتا رہی ہوں آپ کو. 1974. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں جب جاتی ہوں کہ ریڈیو میرا گھر ہے، سکون ملتا ہے، لیکن وہاں کی اداسی. 1974 میں 10 روپے آپ کو مارے تھی، کیا بات ہے، پر پروگرام. لیکن آپ دیکھیں کہ پیشن اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا. یہ وہ دور ہے جب میں دنیا میں آئی تھی. 1974 4 is the year of my birth. اوکے. تو آپ یہ دیکھیے نا کہ اس وقت کے جو پروڈیوسر ہیں وہ ہمیں جب پروگرام کرواتے تھے تو پہلے ہماری ریہرسل ہوتی تھی اور ریہرسل کے بعد ہم ریکارڈنگ کے اندر جو ہے نا وہ اسٹوڈیو میں داخل ہوتے تھے. اور اگر ہم نے کوئی بچوں کا پروگرام ہوتا تھا، جیسے اب چڑیا گھر کی آپ کو ہسٹری ہم نے بیان کرنی ہے، ہم نے پیکیجز کی ہسٹری بیان کرنی ہے، تو ہمارے پروڈیوسرز ہمیں پیکیجز لے کر جاتے تھے، زو ہاؤس لے کر جاتے تھے. وہاں پہ چائے پانی بھی ملتا تھا، بسکٹ بھی ملتے تھے، مزہ بھی آتا تھا. اور ہم ان سے سوال کرتے تھے مختلف چیزوں کے بارے میں. وہ وہاں سے ریکارڈنگ ہوتی تھی اور ریکارڈنگ ہونے کے بعد وہ بچوں کے پروگرام میں اور دوسرے پروگراموں میں جو ہے نا وہ ہم اس کو جو ہے نا وہ شیئر کرتے تھے. اور اس وقت کے پروگرام یہ تھے کہ ٹائم کی بہت پابندی تھی. اگر آپ ٹائم پر نہیں پہنچے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پروگرام جو ہے نا کھو دیا. یہ نہیں کہ آپ کے پروگرام میں 5 منٹ رہ گئے اور آپ پہنچے، نہیں جی، 1-1.5 گھنٹہ پہلے آپ کو جو ہے نا وہاں پہ پہنچنا پڑتا تھا. تو وہ 10 اور 15 روپے آپ بتائیں مجھے 7th کلاس کے بچے کے لیے کہ کافی نہیں ہے رخسانہ جی؟ It's more than enough. میں اور 70 کہ میں جب دنیا میں آئی ہوں تب آپ ارننگ مجھے سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے کہ سامعین حاضرین کرام کہ میں 7th کلاس سے کما رہی ہوں. میں کہتی ہوں میرا بینک اکاؤنٹ تھا 7th کلاس میں. میں گمنام ہوں، میں ریڈیو میں آپ کو بتا دوں میں گمنام ہوں اور میں گمنامی کی زندگی کو بہترین جی رہی ہوں. میں نے کوئی وہاں سے ناموری لینے کی کوشش نہیں کی. لیکن اگر میں اپنے پروگراموں کا حساب دوں آپ کو تو 7th کلاس سے لے کر اب تک میں نے جو ہے نا پروگرام پھر بند کر دیے اور اس کے بعد اب ایک نیوز ریڈر کی حیثیت سے جو ہے نا وہ وہاں پر جو ہے نا وہ پروگرام کر رہی ہوں. اور رخسانہ جو آپ کے ساتھ اس وقت ریلیٹ ہیں، ان کے اگر میں ٹیلنٹ آپ کو گنوانا شروع کر دوں، میں یقین کریں کہ میں کچھ نہیں. رخسانہ میں آپ سے صحیح کہہ رہی ہوں، جو نالج آپ کا ہے، جو انداز آپ کا ہے، جو علم آپ کا ہے، اور میں نے آپ کا علم میلادوں میں دیکھا ہے. میں نے آپ کا علم جو ہے وہ آپ جو چھوٹی چھوٹی محفلیں گھر میں اتنی خوبصورت کرواتی ہیں اور مجھے اتنا مزہ آتا ہے رخسانہ کے ساتھ کہ میں آپ کو جو ہے نا وہ بتا نہیں سکتی. میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ جب بھی میں ان کے گھر آؤں یہ بیٹھ جائیں اور ہم جو ہے نا وہ محفل کریں. اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس طرح اگر ہمارا رابطہ ہو جائے کہ ادھر یہ محفل کریں، یہ آپ کو اولیاء کا قصہ سنائیں، صوفیہ کا قصہ سنائیں. آپ یقین کریں کہ آپ محسوس کریں گے کہ یہ چیزیں اب ناپید ہو گئی ہیں. ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے.
یہ ابھی قدرت اللہ شہاب کی گفتگو کر رہی تھی، میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی، لیکن میں جتنا امپریس ہوئی پیچھے بیٹھ کر ان کی گفتگو سن کے تو مجھے بہت مزہ آیا۔ رخسانہ میری ریڈیو کی بہت اچھی ساتھی، بہت اچھی دوست، اور ان کی ایک فیملی ہے جی۔ اب یہ بھی میں آپ کو جو ہے نا وہ بتا دوں، میرے پول کھل رہے ہیں۔ ان کی فیملی سے جب میں ملی ہوں تو یقین کریں فیملی میں لوگ کون ہیں، کوئی انجینئر ہیں خاتون، کوئی ڈائریکٹر ہیں خاتون، کوئی قرآن اور حدیث کی اتنے ماہر ہیں وہ خاتون، کوئی جو ہیں وہ پروفیسر ہیں، یعنی کہ وہ والے لوگ جو جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں اتنا مزہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم تھوڑا سا درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اور درود پاک کا ثواب تو آپ کو خود پتہ ہوگا کہ کتنا ہے۔ آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس کا ثواب کتنا ہے، تو پھر درود پاک اور جو ہم اپنی ایک زندگی سنوارنے کے لیے واقعات سنتے ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ ریڈیو کی ہسٹری جو ہے وہ میں اگر آپ کو بتانا چاہوں تو اس کے لیے مجھے بہت وقت درکار ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے ٹی وی پہ مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی، تو ریڈیو پر رہ کر میں نے اپنی تمام خواہشات میرے جو ہے نا وہ پوری کی ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ میں نے اپنے اسکول میں جہاں جہاں پڑھایا ہے، جہاں جہاں کالج میں میں رہی ہوں، جہاں پر اسکولوں میں رہی ہوں، میں پرنسپل کی لاڈلی رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹیلنٹ دیا ہوا تھا کہ ہر چیز کے لیے ڈرامہ کروانا ہے تو ثروت عطا کو بلایا جائے، ثروت عطا کو بلایا جائے۔ میں جاتی تھی اور میں نے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے نا وہ کیے ہیں۔ تو اس میں یہ پروجیکٹ کس وجہ سے کیے ہیں؟ اپنی ماں کی شفقت کی وجہ سے، اپنی ماں کی ٹریننگ کی وجہ سے، اپنے اساتذہ کی ٹریننگ کی وجہ سے، اور ریڈیو نے مجھے جو کچھ سکھایا وہ جو ہے نا وہ میں آپ سے پھر کبھی کہانی چل گئی تو پھر شیئر کریں گے۔ تو رخسانہ نے یہ جو 10 روپے والا مجھ سے سوال کر لیا نا، یہ تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ اب میں اس سے کیلکولیٹ کرواؤں کہ وہ 10 روپے 74 کے اس وقت کتنے بنتے ہیں۔ تو آپ سے جو ہے نا وہ ثروت یہ کہ وہ بہت برکت والے پیسے ہوتے تھے اس زمانے کی جو کمائی تھی، مجھے یہ لگتا ہے خواہشیں بہت محدود، زندگی بہت سادہ، اور پھر برکت والے پیسے ہوتے تھے۔ اور خیر آپ نے پھر جو اپنی بات کی کہ آپ نے سیکھا ریڈیو سے بھی، ٹی وی سے بھی، ٹی وی پہ بھی جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نعتیں پڑھتی رہی ہیں بہت زیادہ۔ اور میں فرمان الہی ریکارڈ کرواتی تھی، اور رات کو 12 جب ٹی وی ختم ہوتا تھا تو میں بیٹھ کے اپنا سننے کا انتظار کرتی تھی کہ میری تلاوت کب آئے گی۔ واو! اور پھر یہ بھی ہے کہ جیسے اسکولز میں پھر آپ کو بڑا فائدہ ہوا ریڈیو اور ٹی وی سے جو ٹریننگ بہت، ملی آپ کو، ابھی تک فائدہ ہو رہا ہے۔ اور جیسے آپ نے بچیوں کو، اسٹوڈنٹس کو سکھایا، قرأت سکھائی، نعت پڑھنا سکھائی، تقریر سکھائی، بولنا سکھایا، لفظوں کا جو اصل تلفظ ہے وہ سکھایا، تو یہ ساری چیزیں بھی تو ہیں نا۔ میں جیسے آپ سب کو بتا رہی ہوں کہ میں بے نام ہوں، مجھے نہ تو شہرت کا کوئی وہ ہے کہ میں بہت زیادہ مشہور ہو جاؤں، جیسے لوگوں کا ہوتا ہے 2 نعتیں پڑھیں اور جی بس وہی چلنے شروع، نہیں، شہرت نہیں چاہیے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے قرأت، میری بہت اچھی دوست انٹرنیشنل قاریہ حافظہ قاریہ ربینہ اس وقت حیات نہیں ہے، وہ میری استاد تھیں، قاری غلام رسول، وہ مجھے تلاوت سکھایا کرتے تھے، ہمارے بی ایڈ میں آیا کرتے تھے۔ قاری نور محمد ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو میرے پاس استاد بھی بہت اچھے رہے، اور نعتوں میں آپ یقین کریں کہ کسی وقت اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں ہے، نعتوں میں بھی مجھے استاد ملے، اور ریڈیو پر ہی ملے۔ ریڈیو پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، نعت پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ غلطیاں نکالتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ نہیں اس سر کو جو ہے نا وہ آپ نے ایسے کرنا۔ الطاف الرحمان پاشا، میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کیا نعت پڑھتے تھے۔ میں نے ان کی نعت خوشبو ہے دو عالم میں اے گل چیدہ، یہ نعت حفیظ طائب کی لکھی ہوئی ہے، اور جس وقت انہوں نے جنگ کے دفتر میں حفیظ طائب کے سامنے یہ نعت پڑھی تھی تو ہم بھی رو دیے تھے، وہ بھی رو دیے تھے، اور طائب صاحب بھی جو ہے نا وہ رو دیے تھے۔ حفیظ طائب کا نام اور مظفر وارثی کا نام، آپ ان کی نعتوں میں نہ شرک دیکھیں گے نہ کوئی چیز دیکھیں گے۔ خدا کا واسطہ جو میری وہ سامعین اور عازمین سننے جن کو نعتیں پڑھنے کا شوق ہے، ایسی نعتوں کی سلیکشن کیجئے کہ جس میں شرک نہ ہو، جس میں صرف نبی ہو، نبی کی گفتگو ہو، نبی کا کلام ہو، نبی کی جو ہیں وہ خصوصیات ہوں،
اور ہم ان کو اندر سموتے چلے جائیں اور تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر جو ہے نا عمل کرتے تو جائیں. ضرورت میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کو کلوز کریں، برکت کے لیے، اور مظفر وارثی صاحب کا آپ نے نام لیا ہے تو مجھے یاد ہے ریڈیو پہ کسی زمانے میں ان کی نعت میں نے آپ سے سنی تھی، اور میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ میں بھی نعت سیکھ لوں. تو کوئی بھی نعت جو اس وقت آپ کے ذہن میں آ رہی ہے اس کا بس ایک یا دو اشعار اگر آپ سنا سکیں. مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں. تو یہ مجھے یاد ہے ایک روز ریڈیو کی شام میں آپ نے مجھے سنائی تھی، اور میری بڑی خواہش تھی کہ اس کو میں بھی کسی طریقے سے پڑھ سکوں، سیکھ سکوں. انشاءاللہ جی میں سنا دیتی ہوں. ایک شعر آپ کو یاد ہو. مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لاتعداد، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں. ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب، کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں، کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں. سبحان اللہ. اور مجھے یاد آتا ہے وہ شعر بھی کہ زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، اپنی مٹھی میں وہ لے لیں تو گوہر ہو جاؤں، اپنی مٹھی میں وہ لے لیں تو گوہر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو
جاؤں. رخسانہ شکریہ، مجھے یہ شعر یاد نہیں آ رہا تھا اور آپ نے میری مدد فرمائی، کیا وہ تو اور مجھے یہ شعر بہت اللہ پسند تعالیٰ ہے۔ ہم سب کی قسمت میں ایسا ہی کرے اور مجھے تو آج سربت کہ یہ لگ رہا وہاں ہے کہ گھر میں خوشبو اور گھر کا اجالا بڑھ گیا ہے، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو اللہ نے کیسے بھیجا۔ جی ہاں اور آئی واز مسنگ دس تھنگ، اور بڑے عرصے سے ہم پلان کر رہے تھے کہ ہم مل کے بیٹھیں اور بالکل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہو۔ محفل. تو آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم نے آج ہم اپنے نے سامعین، اپنے ناظرین کے ساتھ یہ کیا، اور یہ بس اللہ کی پلاننگ تھی، ہم ٹوٹلی کوئی ہماری پلاننگ نہیں تھی، کوئی سوچ نہیں تھی، لیکن دیکھیں اللہ نے کرایا، جو ہے نا وہ اور اس اللہ چیز قبول کر لیں، اور اللہ اخلاص تعالیٰ کے اعلیٰ صحیح درجے میں بات. قبول فرمائے۔ میں کہتی ہوں یہ اتنا مبارک مہینہ جا رہا ہے کہ ہم جو ہے اس مہینے میں اپنے لیے دعا کریں. میں جب روزانہ چاند کو دیکھ رہی ہوں تو مجھے اتنا دھندلا نظر آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. محرم کا مہینہ ہے، ہم بھی اداس ہوتے ہیں، ہمارا تو سال ہی اداسی سے شروع ہوتا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ پتہ نہیں چاند کو کیا ہو گیا ہے، لیکن کسی نے مجھے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ مہینوں کے حساب سے ہمیں جو ہے نا ویسی ہی کیفیت نظر آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ، میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اس مہینے میں جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رخسانہ بشیر جس طریقے سے آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، یہ خزانہ یہ لٹا رہی ہیں. پلیز پلیز آپ اپنے بچوں کو بھی سنوائیے گا، خود بھی سنیے گا. پلیز تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان سے کہیے گا کہ یہ اس چیز کو جو ہے نا وہ سنیں. یہ 5 منٹ کا آپ کوئی چیز سنائیں، چلیں کسی وقت پر ہمارے یہی والے بچے شاید رغبت ان کو مل جائے اور وہ اس طرح کی چیزوں کو بھی جو ہے نا وہ جگہ دینے لگے. ہم بھی پریشان ہیں، آپ بھی پریشان ہیں اولاد کی وجہ سے. جو اولاد ہماری جس ڈگر پر جاری ہے ان کی ہدایت کے لیے، ان کی فرما برداری کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہماری آنے والی جو اولاد ہے وہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو رخسانہ آپ کا بہت شکریہ. میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں کہ تم نے مجھے جو ہے نا اس اسکرین پہ بٹھا کے جو ہے نا دوبارہ سے مجھے ریڈیو یاد دلا دیا، ٹی وی یاد دلا دیا. یہ بس اور اللہ کی پلاننگ ہے، اور تھینکس ٹو اللہ. تھینکس اور ٹو اللہ. ہمارے سارے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، آپ سب کا بھی بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ.